बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व मन इत्तबा बिहदिहि वस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर क़ौमुम मिन क़ौम असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बिअसल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतूब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 11 है जिसकी तिलावत मैंने आपके सामने की है। इससे पहले की दो आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर अहले ईमान के दरमियान इख्तलाफ हो जाए, लड़ाई और झगड़ा हो जाए, तो उनके दरमियान इस्लाह का हुक्म दिया है। और दीनी उख़ुव्वत के जो तकाज़े हैं उनमें से एक बड़ा तकाज़ा हमने बयान किया था कि अगर मोमिनों की दो जमात या मोमिनों के दो गिरोह या दो मोमिन भाई आपस में लड़ पड़ें तो उनके दरमियान सुलह करा देना चाहिए। ये दीन उख़ुव्वत का बड़ा तकाज़ा है या बड़े तकाज़ों में से एक बड़ा तकाज़ा है। इस आयत करीमा से और इसके बाद की कुछ आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ ऐसी बीमारियां या बुराइयां बयान की हैं जो अमूमन मुआशरे के अंदर पाई जाती हैं, जो ताल्लुक़ात को ख़राब करने में बड़ा रोल अदा करती हैं और दीनी उख़ुव्वत की जो बुनियादें हैं और जो उसकी दीवारें होती हैं उनको भी मिस्मार कर देती हैं। और जिस मुआशरे के अंदर ये बुराइयां पैदा हो जाएं तो ख़ुद आपस में अदब और एहतराम का फ़ुक़दान हो जाता है और आपसी रंजिश, हसद, बुग़्ज़, अदावत और नफ़रत जैसी बुराइयां जन्म लेती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन बुराइयों को बयान करके उनका सद्देबाब किया है और ये दीनी उख़ुव्वत के जो तकाज़े हैं उनके अक्सर ख़िलाफ़ है और उन दीनी उख़ुव्वत की दीवारों को तोड़ देने वाली चीज़ें हैं। इसलिए शरीयत में इन चीज़ों से दूरी अख्तियार करने का हुक्म दिया है। जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 मुआशरती बुराई बयान की है। आइए पहले आयत का तर्जुमा, फिर उसके बाद तफसीर आपके सामने हम रखेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए, मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हों। वला निसाउम मिन निसा, और औरतें औरतों का मजाक ना उड़ाएं। असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन, मुमकिन है कि जिन औरतों का मजाक उड़ाया जा रहा है वो औरतें उनसे बेहतर हों जो मजाक उड़ाने वाली हैं। वला तल, ये पहली बात है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई है कि आपस में यानी किसी का मजाक ना उड़ाओ। वला तलमिज़ू अनफुसकुम, और आपस में एक दूसरे को ऐब ना लगाओ या एक दूसरे पर नक्स ना, एक दूसरे की तनकीस ना करो और यानी एक दूसरे पर तान ना करो और एक दूसरे की तनकीस ना करो, उनके अंदर ऐब ना निकालो। ये दूसरी बात अल्लाह ने बयान फरमाई। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और किसी को बुरे लक़ब से ना पुकारो। ये तीसरी बात अल्लाह ने बयान फरमाई है। बिअसल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान, ईमान के बाद जो बड़ी बुराई है वो किसी को बुरे नाम से पुकारना है। यानी ईमान के बाद ये बुरी बात है, ये बुरी चीज़ है कि किसी को बुरे नाम से पुकारना। वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो तौबा ना करें वही ज़ालिम लोग हैं। ये था तर्जुमा इस आयत करीमा का। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 बुराइयों का तज़किरा किया है और उनसे दूर रहने का हुक्म दिया है। पहली बुराई क्या है? लोगों का मजाक उड़ाना। लोगों को मजाक उड़ाने में बहुत सारी सूरतें दाखिल हैं, जैसे कनखियों से किसी की तरफ इशारा करना
کسی کے نام یا اس کے کام پر ہنسنا یا اس کے کسی عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا تاکہ لوگ ہنسیں، کسی کی تحقیر کرنا، اس کی تذلیل کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اسی طریقے سے علماء کا مذاق اڑانا، یا جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان کا مذاق اڑانا، ان کے کپڑے، جو دیندار لوگ ہیں، اہل صلاح اہل تقویٰ ہیں، جن کے کپڑے ٹخنوں سے اوپر، جن کے چہروں پر داڑھیاں، اور جو دیندار لوگ ہیں ان کا مذاق اڑانا، یا اس طریقے سے جو فقیر ہیں، مساکین ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کا مذاق اڑانا، یا جو عمرہ ہیں، بادشاہ ہیں، حکمراں ہیں، ان کا مذاق اڑانا، سب کچھ اس کے اندر شامل اور داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا تو کفر ہے، لیکن آپس میں انسانوں کا ایک دوسرے کا مذاق اڑانا یہ کفر تو نہیں ہے، البتہ یہ بڑا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ۔ تو مذاق اڑانا، کسی کی تحقیر کرنا، یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الکبر بطر الحق، تکبر کیا حق کا انکار کرنا ہے، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جاننا، اور بعض روایت کے اندر آتا ہے او غمس الناس، یعنی لوگوں کو حقیر جاننا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تکبر ہے۔ ظاہر بات ہے جو کسی کی وہ حقیر مانتا ہے، کسی کی تحقیر کرتا ہے، ظاہر ہے پہلے اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے، اسی لیے وہ دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے اور دوسروں کی تحقیر کرتا ہے۔ تو تکبر، حق نہ ماننا، یہ بھی تکبر ہے۔ تکبر صرف یہ نہیں ہے کہ انسان چال ڈھال میں تکبر اختیار کرے، یا بات چیت میں تکبر کرے، یا اس طریقے سے اور چیزوں میں۔ تکبر یہ بھی ہے کہ انسان حق نہ لے، اس کے پاس حق آ گیا واضح طور پر کتاب و سنت کے دلائل اور ان کی روشنی میں حق اس کے بعد آ گیا، لیکن اس کے باوجود بھی حق نہ قبول کرے وہ، تو اس کا مطلب ہے کہ متکبر انسان ہے، مغرور اور گھمنڈی انسان ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کو حقیر جاننا یہ بھی تکبر میں سے ہے۔ تو لوگوں کو حقیر جاننا یہ جرم ہے شریعت کے اندر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک لمبی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری بیماریوں اور برائیوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ وہ جس معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں آپس میں بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، تعلقات کو خراب کر دیتی ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دو، یعنی قیمت نہ بڑھاؤ۔ آپ کو سامان نہیں خریدنا ہے اور آپ جا کر کے اس سے مل جائیں بیچنے والے سے اور کہیں میں اس کی قیمت بڑھا دوں گا تو تمہیں فائدہ ہو جائے گا، آدھا مجھے دے دینا، جو فائدہ زیادہ ہوگا آدھا تم رکھ لینا، یا جس پر بھی اتفاق ہو جائے، اور اس آدمی کی نیت خریدنے کی نہیں ہوتی، اسے نجش کہا جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری اس کی تفسیر علماء نے بیان کیا، لیکن یہ تفسیر بہت مشہور اور معروف اور زیادہ راجح ہے۔ ولا تباغضوا، آپس میں بغض نہ کرو، آپس میں عداوت اور کینہ نہ رکھو۔ ولا تدابروا، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، اور کسی کی بیع پر تم بیع نہ کرو۔ بیع ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، جا کر کے چڑھنا اور قیمت بڑھا دینا، نہ لینا اور اس میں داخل ہو جانا، یہ منع کیا گیا ہے۔ ہاں اگر خرید و فروخت نہ ہو، آپس میں اتفاق نہیں ہو پایا بیچنے والے اور خریدنے والے کا، تو آدمی جا کر کے سامان لے لے، لیکن خرید و فروخت کے دوران، بات چیت کے دوران آدمی کا چڑھنا یہ منع ہے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بھائی، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر کے رہو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور نہ ہی اسے اس کی تذلیل کرتا، نہ اسے رسوا کرتا، ولا یحقرہ، اور نہ ہی اس کی تحقیر کرتا ہے۔ التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے۔ اور آپ نے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا، پھر آپ نے فرمایا کہ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، اس کا مذاق اڑائے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ مالہ عرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون حرام ہے، اس کا مال حرام ہے اور اس کی عزت حرام ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تحقیر کرنا، حقارت آمیز نظروں سے ان کو دیکھنا،
اور ان کی تذلیل کرنا یہ شریعت کے اندر بڑا جرم ہے اور یہ حرام ہے۔ ممکن ہے آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ معزز ہو، زیادہ مکرم ہو، ہمیں نہیں معلوم کہ اس آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کا کتنا خوف ہے، وہ کتنا اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ، ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے کبھی انسان کو کسی کا حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی کا گزر ہوا تو آپ نے پوچھا اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آدمی ایسا ہے کہ اگر وہ پیغام دے دے تو اس کا پیغام قبول کیا جائے گا، یعنی اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا، اور اگر وہ کسی کے بارے میں سفارش کرے اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور اگر وہ کوئی بات کہے تو اس کی بات سنی جائے گی، یعنی بڑا آدمی ہے، معاشرے کا معروف آدمی ہے، اگر وہ کچھ کہے گا لوگ اس کی بات کو سنیں گے۔ تو آپ خاموش ہو گئے، پھر وہ آدمی چلا گیا۔ اس کے بعد پھر ایک آدمی آیا جو فقیروں میں سے تھا، یعنی غریب طبقے کا تھا، تو آپ نے پوچھا ما تقولون فی ھذا، اس آدمی کے بارے میں تم لوگوں کی رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا، حری ان خطب ان لا ینکح، اگر یہ پیغام دے تو ممکن ہے اس کے پیغام کو رد کر دیا جائے اور اس کا پیغام کو قبول نہ کیا جائے، اس کا نکاح نہ کیا جائے، شادی نہ ہو۔ وَإِن شَفَعَ أَن لَا يُشَفَّعَ، اور اگر وہ سفارش کرے تو ہو سکتا ہے اس کی سفارش قبول نہ کی جائے۔ وَإِن قَالَ أَن لَا يُسْتَمَعَ، اور اگر وہ کچھ کہے تو ممکن ہے کہ اس کی بات نہ سنی جائے۔ تمہارے نبی نے کیا فرمایا، هَذَا خَيْرٌ مِّن الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا، یہ زمین کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے، اس جیسے لوگ اگر زمین کے اندر بھر جائیں، ہو جائیں، جو اس سے پہلے گزرا ہے سمجھ لیجئے، تو اس سے بہتر ہے یہ آدمی جو جس کے بارے میں تم لوگوں نے اسی بات کی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ تو کسی کا فقیر ہونا، غریب ہونا، عیبدار ہونا، یعنی پیدائشی طور پر یا اس طریقے سے اس کے پاس منصب کا نہ ہونا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ ممکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مکرم ہو، زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزیز ہو، اور اللہ رب العالمین کو زیادہ پیارا ہو۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے دلوں کا حال، اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہ دنیا کی تمام چیزیں، مال و دولت، منصب دنیا کے اندر رہ جائیں گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا اخلاص، اس کا تقویٰ اور اس کی دینداری جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا ہے، ہماری صورتوں کو، ہمارے مال کو نہیں دیکھتا، ہمارے دلوں کو، ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون زیادہ معزز ہے ہم نہیں جانتے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جس کا ہم مذاق اڑائے ہوں وہی ہم سے زیادہ اللہ کے یہاں معزز ہو۔ اور ایک بہت عمدہ شعر کہا ہے محمود غزنوی نے، اور اسے عربی میں کسی شاعر نے کیا ہے، بہت عمدہ شعر ہے، بہت عمدہ، میں اسے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں، فَلَا تَحْقِرَنَّ خَلْقًا مِّنَ النَّاسِ عَلَّهُ وَلِيُّ إِلَٰهِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا تَدْرِي، تم کسی بھی شخص کو حقیر نہ جانو، ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یا اللہ تعالیٰ کا ولی بندہ ہو اور تمہیں معلوم ہی نہ ہو، ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بےحد قریب ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا دوست ہو، اور تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ فضل القدر عند اللہ خاف عن الورى کما خفیت عن علمہم لیلۃ القدر، جو قدر و منزلت والے ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک، وہ لوگوں کی نظروں سے، مخلوق کی نظروں سے مخفی ہوتے ہیں، اوجھل ہوتے ہیں، مخلوق انہیں نہیں جانتی ہے، وہ اوجھل ہوتے ہیں، مخفی ہوتے ہیں لوگوں کی نظروں سے۔ کما خفیت عن علمہم لیلۃ القدر، جیسے لوگوں کے علم سے شب قدر مخفی ہو گئی تھی، شب قدر مخفی ہو گئی تھی لوگوں کے علم سے، بھلا دیے گئے تھے۔ اسی طریقے سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت والا ہو، بے حد مکرم اور مقرب ہو اللہ تعالیٰ کا، اور جسے آپ حقیر سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے کسی بھی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جی، اللہ رب العالمین نے بڑی حکمتوں کے ساتھ لوگوں کو پیدا کیا، کس کے اندر کیا خوبی ہے ہم اور آپ نہیں جانتے، دلوں کا حال اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے کسی بھی انسان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ آپ اگر کسی کو حقیر جانتے ہیں تو خود اپنا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان کا مذاق اپنا مذاق، آپ اسے مذاق اڑاتے ہیں۔ جو کسی کو حقیر جانتا ہے اس کے اندر دو بڑی بیماری آتی ہے، ایک تو اس کے اندر تکبر، اور دوسری بات یہ ہے کہ تکبر کے بعد اس کے اندر جو دوسری چیز داخل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ گویا کہ وہ اپنے آپ کو بھی کا مذاق اڑاتا ہے۔ تکبر تو ہے اس کے اندر، اور گویا کہ اس نے اپنے آپ کا بھی مذاق اڑایا، کیونکہ انسان کا مذاق دوسرے کا مذاق آپ کا اپنا مذاق ہے۔
اسی طریقے سے ہم دوسروں کے لیے گویا کہ مذاق کا دروازہ کھول لیں. آج اگر ہم کسی کا مذاق اڑائیں گے تو لوگ ہمارا بھی مذاق اڑا سکتے ہیں. ہم نے گویا کہ ان کے لیے راستہ کھولا، دروازہ کھولا. اس لیے کبھی بھی کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی اس کی تحقیر کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو ادب اور احترام کرنا چاہیے. یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے کہ مرد کا مذاق نہ اڑائے، عورت کا مذاق نہ اڑائے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت مرد کا مذاق اڑا سکتی ہے یا مرد عورت کا مذاق اڑا سکتا ہے؟ اس کا جواب قطعاً یہ نہیں جائز ہے، یہ حرام ہے، سب کے لیے حرام. چونکہ عام طور پر مرد کا مذاق اڑاتے ہیں اور عورتوں کا مذاق اڑاتی ہے. عام طور سے ایسا ہوتا ہے اگر کہیں یہ چیز ہے، اس لیے یہ بات کہی گئی ہے، ورنہ یہ چیز سب کے لیے حرام ہے. جو چیز حرام ہوتی ہے اس میں سب کے لیے حرام ہوتا ہے. جھوٹ بولنا مرد سے بھی حرام ہے، عورت سے بھی حرام ہے. یہ نہیں کہ عورت سے جھوٹ بولنا جائز ہے، مرد سے نہیں جھوٹ بول سکتی، نہیں. یا مرد سے جھوٹ نہیں بول سکتا، عورتوں سے جھوٹ بول سکتا ہے. تو جو چیز شریعت کے اندر حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہوتا ہے. تو دوسروں کا مذاق اڑانا، ان کی تحقیر کرنا، یہ سب کے لیے. دوسری بات جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے پر طعن نہ کرو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، یعنی اپنے آپ پر طعن نہ کرو، کیونکہ دوسرے پر طعن کرنا اپنے آپ پر طعن کرنا ہے. اگر ہم دوسرے پر طعن کریں گے، عیب نکالیں گے، تنقیص کریں گے، اس کی ملامت کریں گے یا اس پر پھپتیاں کسیں گے، تو کل ہمارے اوپر بھی یہ ساری چیزیں کی جائیں گی. گویا کہ ہم نے خود ان کے لیے دروازہ کھول دیا. اسی اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ، اپنے آپ کے پر طعنہ نہ کرو. اس کا مطلب بولا تلمزوا انفسکم کا مطلب یہ ہوتا ہے. ترجمہ اس کا اگر کریں گے لوگ بھی تو یہ ترجمہ ہوگا کہ اپنے آپ پر طعن نہ کرو. اب ظاہر بات ہے کوئی آدمی اپنے آپ پر طعن نہیں کرتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ دوسرے پر طعن کریں گے، دوسرے میں عیب نکالیں گے، تو لوگ آپ میں بھی پر طعن کریں گے اور آپ کے اندر بھی عیب نکالیں گے. جیسے ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو ہمارے لوگوں نے کہا کہ کون ایسا بندہ ہے جو اپنے لڑکا یا اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ ایسا تو کوئی نہیں ہوتا ہے. تمہارے نبی نے فرمایا کہ ایسا نہیں، جب وہ کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کے ماں باپ کو لوگ بھی گالی دیتے ہیں. کہا کہ ایسا ہے تو سبب یہی بنا، اگر وہ گالی نہ دیا ہوتا تو اس کے ماں باپ کو بھی گالی نہیں دی جاتی. تو گویا کہ وہ سبب بنا اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا، ذریعہ بنا. معاملہ یہاں بھی وہی ہے کہ وہ گویا کہ سبب بنتا ہے اپنے اوپر طعن کرنے کا، کیونکہ دوسرے پر طعن کرو گے تو تمہارے اوپر بھی طعن کیا جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر طعن نہ کرو. یہاں لمز کا لفظ استعمال کیا اللہ رب العالمین نے. لمز اور حمز دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور دونوں کے بارے میں یعنی جو صحیح بات ہوئی ہے کہ دونوں کا معنی قریب تر ہے اور دونوں کا مقصد بھی ایک ہی ہے، یعنی لوگوں کی تحقیر کرنا، ان کی تنقیص کرنا، ان کی تذلیل کرنا، دونوں کا مقصد ہی. علماء نے کچھ فرق کیا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ حمز جو ہوتا ہے یہ عمل سے ہوتا ہے. جیسے انسان اپنے سر کی طرف انگلیوں کو لے جائے اور یہ اشارہ کرے گویا کہ یہ آدمی جو سامنے والا ہے جس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے وہ بیوقوف ہے، اس کے پاس دماغ نہیں ہے، یا اپنی آنکھ کی کنکھیوں سے اس کی طرف اشارہ کرے، تو یہ عمل کے ذریعے سے کسی کی تنقیص کرنا، اس کو یہ حمز ہوتا ہے. اور لمز کیا ہے؟ زبان سے کسی کی تنقیص کرنا یا کسی کے اوپر طعن کرنا. جیسے کسی آدمی کا وہ نام رکھ دینا جو عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے اور اسی سے اس کو پکارنا، یا کوئی بری عادت ہے اس بری عادت سے اس آدمی کو متصف کر دینا اور اس سے اس کو پکارنا، یعنی اس کا نام نہ لینا بلکہ اس آدمی کو اسی بری صفت اور خصلت سے اس کو پکارنا. تو یہ لمز ہوتا ہے. بعض علماء نے اس کے برعکس کہا ہے کہ لمز جو ہے یہ زبان فعل سے ہوتا ہے، عمل سے، اور حمز جو ہے یہ قول اور زبان سے ہوتا ہے. تو دونوں طرح کی باتیں علماء نے کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ حمز اور لمز دونوں کا معنی بہت قریب ہے اور دونوں کا مقصد بھی ایک ہی ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا. اور یہ بھی کیا ہے؟ شریعت کے اندر حرام ہے. اور ایک دوسرے پر طعن کرنا اور ایک دوسرے کے اوپر یعنی ایک دوسرے کی تنقیص کرنا یہ منافقین کی صفات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، یعنی کچھ ایسے ان لوگوں میں سے جو صدقات کے تعلق سے آپ کیا کرتے ہیں،
آپ پر تان کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ اس طریقے سے سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا منافقین کے بارے میں، الذین یلمزون المتطوعین فی صدقات، کہ جو لوگ ان مومنوں پر جو دل کھول کر کے صدقات و خیرات کرتے ہیں ان پر، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان لوگوں پر جن کے پاس محنت اور مزدوری کے سوا کچھ نہیں ہوتا، کیا کرتے ہیں لوگ؟ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر تان کرتے ہیں، فیسخرون منہم، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم، تو اللہ رب العالمین بھی ان سے تمسخر کرتا ہے، ولہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب۔ تو کسی کا مذاق اڑانا یا کسی پر تان کرنا یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے شریعت کے اندر، یہ منافقین کی صفت میں سے ہے۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے تعاون کا یا صدقات کا لوگوں کے لیے، تو کئی طرح کے لوگ ہوتے تھے، کچھ الحمدللہ خوب زیادہ لے کر کے آتے تھے تو ان پر تان کستے تھے، کہتے تھے دیکھو ریاکاری کے طور پر یہ سب لے کر کے مال آیا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے پاس مال دولت زیادہ نہیں ہوتی تھی، بہت معمولی کمائی یا معمولی دولت ان کے پاس ہوتی تھی، تو وہ جو لے کر کے آتے تھے تھوڑی موڑی چیز، تو کہتے تھے اس سے کیا بنے گا، اتنی معمولی سی چیز لے کر کے آئے ہو تم، اس سے کیا بنے گا۔ تو ہر حال میں جو منافقین تھے وہ صحابہ پر اور مومنوں پر تان کیا کرتے تھے، ہر حال میں، کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتے تھے۔ زیادہ لے کر کے آتے تھے تو تان کرتے تھے کہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ دکھاوے کے لیے اتنا سب دے رہا ہے یہ، اور اس کا مقصد کچھ نہیں ہے۔ کم دیتے تھے لوگ تو ادھر سے تانا کرتے تھے، کسے تو کیا ہوگا، چھوٹی سی یا تھوڑی سی چیز لے کر کے آیا ہو۔ حالانکہ قطرے قطرے سمندر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص کی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے، کوئی بھی چیز نہیں پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کے انسان کا اخلاص اس کا توا پہنچتا ہے۔ ممکن انسان بہت زیادہ دے اور انسان اگر معمولی دے تو ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں زیادہ قیمتی ہو، کیونکہ انسان مخلص ہو۔ تو اس طریقے سے ہر حال میں جو منافقین تھے تان کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تان کرنا یہ منافقین کی صفت میں سے ہے۔ اور نسب میں تان کرنا یہ کفر ہے اور جاہلیت کی چیزوں میں سے، کہ کسی کے نسب پر تان کرنا، عیب جوئی کرنا، تنقیص کرنا کہ فلاں خاندان کا ہے، اور اپنے خاندان کو اونچا سمجھنا، دوسرے خاندان کی تحقیر کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں جو کفر کی ہیں، الطعن فی النسب، نسب کے بارے میں طعن کرنا، طعنہ زنی کرنا، اور نیاحت المیت، اور میت پر نوحہ کرنا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طریقے سے مسلم ہی کی روایت ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں جاہلیت کی جو ہماری امت میں رہیں گی، انہیں لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ الفخر بالاحساب، اپنے حسب و نسب پر، خاندان پر فخر کرنا، والطعن فی الانساب، اور دوسروں کے نسب میں طعنہ زنی کرنا، کیڑے نکالنا، عیب نکالنا، والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں کے ذریعے سے بارش کا عقیدہ رکھنا، والنیاحہ، اور نوحہ کرنا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہیں، کہ یعنی نسب کے اندر تان کرنا یا فخر کرنا اپنے خاندان پر۔ یہ دیکھیے، یہ خاندان وغیرہ جو ہیں، قبیلے، صرف پہچان کے لیے، تعارف کے لیے، دنیا کے اندر ہے بس۔ آخرت کے اندر کوئی نسب نہیں رہ جائے گا، کوئی نہیں نسب رہے گا آخرت کے اندر۔ یہ دنیا میں پہچان کے لیے، صلہ رحمی کے لیے بس، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس لیے اپنے اوپر فخر کرنا اور دوسرے کے خاندان پر تان کرنا یہ حرام۔ سب کا خاندان حضرت آدم سے جا کر کے ملتا ہے، سب آدم علیہ السلام کی نزدیک کے اولاد، اور دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا تو نیک ہیں یا تو برے لوگ ہیں۔ سب کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، سب کو۔ تو نیک لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بڑے معزز ہیں، اور برے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بڑے ذلیل مانے جاتے ہیں وہ لوگ، اگرچہ معاشرے میں ان کا بڑا اونچا مقام۔ جی، تو دوسری بات اللہ رب العالمین نے فرمائی تھی۔ اور تیسری چیز جو فرمائی، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے نہ پکارو، برے القاب سے، یعنی اگر القاب اچھے ہیں اور وہ آدمی اس کا مستحق ہے تو پکارا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ انبیاء کے القاب ہیں، ابراہیم الخلیل، موسیٰ الکلیم، ہے کہ نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اور اس طریقے سے بہت سارے القاب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اگر القاب کا انسان مستحق ہے، اچھے القاب ہیں، تو پکارا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں دیکھیے، ابو بکر کو عتیق کہا جاتا ہے، عمر فاروق، عثمان غنی، ہے کہ نہیں ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو تراب ان کی کنیت تھی، یا ان کو جو ہے ہمارے بھی پکارا کرتے تھے۔
تو اس طریقے سے، اور بڑے طاقت اور بڑے بہادر تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو عبیدہ بن جراح انہیں اس امت کا امین کہا جاتا ہے، ان کا لقب۔ تو اس طریقے سے صحابہ کے بھی آپس میں اچھے القاب تھے، ہمارے نبی نے القاب دیے ان کو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کہا، اللہ کی تلوار، جی ہاں۔ اور اس طریقے سے اور بھی صحابہ کرام کے بارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے القاب ان کو دیے۔ تو اچھے القاب سے پکارنا بشرطے کہ وہ مستحق ہے، وہ اس کا حق رکھتا ہے اور اچھی صفت ہے، تو انسان کو دیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر برے القاب سے پکارنے سے منع کیا گیا ہے، برے القاب سے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آیت بنو سلمہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی ولا تنابزوا بالالقاب، اور اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے 2-3 نام نہ رہے ہوں، اور جب اسے کسی نام سے پکارا جاتا تھا تو وہ اسے غصہ آتا تھا اس نام سے۔ تو انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اور یہ صحیح روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس طریقے سے برے لقب سے پکارنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا۔ لیکن اگر کوئی فی ذاتہ یا فی نفسہ برا لقب ہے، لیکن اگر وہ تعارف کے لیے، پہچان کے لیے ہے، تو اس کو پکارنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی پہلی شرط یہ کہ وہ تعارف کے لیے ہو، پہچان کے لیے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ صاحب لقب کو وہ برا نہ لگے، یعنی جس آدمی کو لقب رکھا جائے اس آدمی کو چیز بری نہ لگے وہ لقب، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس سے مقصد اس کی تنقیص نہ ہو، اس کی تنقیص نہ ہو، بلکہ مقصد صرف تعارف ہے، پہچان ہے۔ تو اگر یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں تو برے لقب سے انسان کو یاد کیا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے، یہ چیز جائز ہے، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ، تعارف کے لیے ہو، وہ آدمی اس کو برا نہ سمجھتا ہو، اور نمبر 3 اس آدمی کی تنقیص اور اس کی تحقیر مقصد نہ ہو۔ یہ 3 شرطیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو روات ہیں ان کا کچھ ایسا لقب ہوتا تھا جو فی ذات ہی لقب صحیح نہیں ہے، جیسے سلیمان العمش، یعنی ان کی آنکھ کے اندر عیب تھا تو العمش کا لقب پڑ گیا، کسی کو الاعور، کسی کو الاعمى، اور کسی کو الاعرج کا لقب پڑ گیا، کیونکہ پہچان کے لیے۔ اس نام سے کئی لوگ ہیں نہیں پہچانے جا سکتے تھے کہ فلاں اس سے کون راوی مراد ہے، تو پہچان کے لیے وہ لقب رکھا گیا، اور محدثین نے اس کو بیان کیا، محدثین نے اس کو بیان کیا۔ اس طریقے سے بہت سارے اگر آپ نام دیکھیں گے تو اس طرح کے نام بہت سارے مل جائیں گے۔ تو اگر یہ برے نام یا برے القاب جو ہیں تعارف کے لیے ہیں، اور اس میں اس آدمی کی تحقیر مقصد نہ ہو، اور وہ آدمی اس کو برا نہ سمجھتا ہو، تو شریعت میں یہ چیز جائز ہے، جائز ہے۔ اور اگر اس کے ذریعے، اگر کسی اور کے ذریعے سے اس کی پہچان ہو جائے تو اور زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہی پہچان ہے اور اسے استعمال کیا گیا اور وہ چیز کو بری نہیں لگتی ہے تو یہ چیز کیا ہے، شریعت کے اندر یہ جائز ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کے بعد کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ بات بہت بری ہے کہ کسی کو برے لقب سے یا برے نام سے پکارا جائے۔ انسان اچھا ہوتا ہے، اس کو اچھے نام سے پکارنا چاہیے، اچھے نام ہیں اس کے۔ برے لقب سے پکارنا، جب انسان خود اپنے لیے نہیں پسند کرتا ہے تو دوسروں کے لیے کوئی پسند کرے وہ، اس لیے انسان کو برے لقب سے کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ جی ہاں، میں نے بتایا کہ کچھ شرطوں کے ساتھ علماء نے اس کو جائز قرار دیا۔ ایک آدمی ہے یا گاؤں کے اندر کئی لوگ ہیں جن کا ایک ہی نام ہے، عبداللہ نام ہے، احمد نام، محمد نام ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، تو اگر ان کے اندر کوئی عیب ہے اور وہ آدمی اس کو برا نہیں سمجھتا ہے اور تحقیر بھی مقصد نہیں، تو اس آدمی کا وہ لقب رکھا جا سکتا ہے پہچان کے لیے، بس اصل مقصد تعارف ہے اور کوئی اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ تو شریعت کے اندر یہ چیز جائز ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ اور کسی چیز سے اس کی تفریق ہو سکے، پہچان ہو سکے، تو اور زیادہ بہتر ہے، اور زیادہ بہتر ہے۔ جی، پھر اللہ فرماتا ہے کہ ومن لم یتب، جو توبہ نہیں کریں گے۔ توبہ سے مطلب یہ کہ بڑے گناہ ہیں، اور بڑے گناہوں کی مغفرت کے لیے کیا ہے، توبہ ضروری ہوتا ہے۔ فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہوں گے۔ اور یہاں ظلم سے مراد چھوٹا ظلم ہے، کیونکہ یہ بڑا ظلم نہیں ہے، یہ بڑا ظلم نہیں جس سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جائے۔ البتہ یہ ذہن میں ہمارے رہے کہ یہ ساری جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہ حقوق العباد سے متعلق ہیں، اور حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر۔ شرک اور پہاڑوں جیسے بڑے بڑے گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق نہیں معاف ہوں گے،
جب تک کہ انسان دنیا کے اندر جا کر کے معاف نہ کروا لے یا دنیا کے اندر تلافی نہ کروا لے نہیں معاف ہوں گی۔ یعنی اس سے بندوں کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ بندوں کے حقوق شریعت کے اندر کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ قیامت کے دن ایسا بندہ لایا جائے گا جس نے بندوں پر ظلم کیا ہوگا، دنیا میں اگر اس نے معاف نہیں کروایا، قیامت کے دن آئے گا، اگر اس نے بندوں پر ظلم کیا ہوگا تو اس کی نیکیاں اس بندے کو دے دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں برابر سرابر ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو بھی شامل ہوگی، نیکیاں اس کے پاس بھی ہے، یہ بھی انسان جنت کے اندر جائے گا بشرطے کہ اس نے کفر اکبر نہ کیا ہو یا شرک اکبر نہ کیا۔ لیکن اگر اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں تو اس آدمی کا گناہ یا جن لوگوں کے حقوق اس نے کھائے، جن لوگوں پر ظلم کیا، ان لوگوں کے گناہوں کو اس کے کندھے پر ڈال دیا جائے گا اور پھر اس آدمی کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور جب جتنا اللہ نے اس کے لیے سزا لکھی ہوگی اتنی سزا ملنے کے بعد پھر وہ جنت کے اندر آئے گا۔ تو حقوق العباد میرے بھائیوں معاف نہیں ہوں گے۔ شرک اور پہاڑوں جیسے بڑے بڑے گناہ معاف اللہ تعالیٰ کر دے گا، لیکن یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک انسان توبہ نہیں کرے گا، اس گناہ کو چھوڑے گا نہیں، اور جس بندے سے متعلق یہ گناہ ہے، ظلم ہے، اس بندے سے جا کر کے اپنی تلافی نہیں کروا لے گا، معافی نہیں کروا لے گا، معاف نہیں ہوگا، اور آخرت کے دن اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ تو اگر اس کے پاس بہت زیادہ نیکیاں ہیں اور اس نے کم ظلم کیا ہے، نیکیاں برابر ہو گئیں، اس کے پاس نیکیاں بچی، اللہ کی رحمت مل گئی، تو پہلے طور پر بھی وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ساری نیکیاں اس کی ختم ہو گئیں اور ظلم ابھی بھی اس کا باقی رہا لوگوں پر، تو جن پر ظلم کیا ہوگا اس نے، قیامت کے دن ان کے گناہوں کو اس آدمی کے اوپر لاد دیا جائے گا، سارے لوگوں کے گناہوں کو، اور اس طریقے سے وہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کے داخل کر دے گا۔ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے پوچھا کہ کون ہے سب سے مفلس، تو لوگوں نے کہا کہ مفلس ہوا ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ نہیں، ہماری امت کے اندر مفلس ہوا ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا اور اس طریقے سے اس کے پاس صدقات، زکوٰۃ، روزے، ساری چیزیں ہوں گی، بڑی نیکیاں اس نے کیا ہوگا، لیکن اس کو گالی دیا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناجائز کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اس کی نیکیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کے گناہوں کو اس آدمی کے اوپر ڈال دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، بندوں کے حقوق بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ دنیا میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی بھائی پر ظلم کیا ہے تو دنیا کے اندر تلافی کر لے، اسے حلال ہو جائے، قبل اس کے کہ ایسا دن آئے گا جس دن انسان کے پاس نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، اور اس طریقے سے اگر اس کے پاس نیک عمل ہوگا تو اس نیک عمل کو اس آدمی کو دے دیا جائے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو اس آدمی کے گناہوں کو اس آدمی کے اوپر لاد دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اسے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ حقوق العباد بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، دوسروں کا حق ہے، بندوں کا حق اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا۔ اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ بھی نہیں معاف کرے گا۔ تو قیامت کے دن جو ظلم کرتے ہیں آج بندوں پر، غیبتیں کرتے ہیں اور ان کے خان نسب پر تانہ زنی کرتے ہیں، یا برے القاب سے پکارتے ہیں، یا کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، یا اور دیگر جو بندوں کے حقوق ہیں ان کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، ناجائز مال کھاتے ہیں، ان پر اتہامات کی بارش کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ آج ہم نیکیاں کرتے ہیں، کل ہماری جب نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی تو کیا فائدہ؟ ساری محنت برباد، سب کچھ برباد۔ انسان محنت کرتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے، لیکن اس کی نیکیاں جب دوسروں کو دے دی جائیں گی تو پھر آپ سوچیں کتنا بڑا مسکین اور مفلس انسان ہوگا کہ اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا۔ آپ شاندار محل بنائیں، شاندار گھر بنائیں، اور آپ کو اس گھر سے نکال دیا جائے، اس گھر سے زبردستی آپ کو نکال دیا جائے، آپ نے پوری زندگی کی محنت اور کمائی لگا دی، اور اس گھر کے اندر آپ کو رہنا نصیب نہ ہو، اور دوسرے لوگ آ کر اس گھر کے اندر رہنا شروع کر دیں ظلماً اور زیادتی کے طور پر، آپ کو کتنا برا لگے گا؟ یعنی کس قدر افسوس کا مقام ہوگا۔ دنیا میں انسان محنت کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور امید رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جہنم سے بچائے گا، اور وہی نیکیاں ضائع برباد ہو جائیں گی، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی محنت کیا لیکن اس کا کوئی بدلہ اسے نہیں ملا، کیونکہ اس نے بندوں پر ظلم کر کے اپنی ساری نیکیاں اس نے برباد کر دی۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے 70 گناہوں کے ساتھ ملو اور وہ گناہ جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہیں تو یہ تمہارے لیے آسان ہے اس بات سے کہ تم ایک گناہ سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو اور وہ گناہ تمہارے اور بندوں کے درمیان۔ آپ ذرا دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہوتا ہے بندوں کے حقوق کھانا یا بندوں کے اوپر ظلم کرنا، تو انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، امام البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور امام احمد شاکر نے اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، امام زاوی نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس معنی کی بہت ساری حدیثیں جو اس کی تائید کرتی ہیں، اس لیے میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ 3 طرح کا دفتر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوتا ہے، یعنی بندوں جو گناہ کرتے ہیں اس کے لیے 3 دفتر تیار ہوتے ہیں۔ ایک دفتر ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی کوئی پرواہ نہیں، دوسرا دفتر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، اور تیسرا دفتر یہ ہے گناہوں کا کہ وہ دفتر جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ یہ اس بات پر محمول ہے کہ اگر بندے نے توبہ نہیں کیا ہوگا، اگر توبہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ اللہ کا فرمان ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دیا۔ اور رہا وہ دیوان جس کو اللہ تعالیٰ کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تو کیا ہے بندے کا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، یعنی وہ گناہ کرنا جو اس کے اللہ کے درمیان میں، جیسے روزہ چھوڑ دینا یا نماز چھوڑ دینا کبھی، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے۔ اور تیسرا وہ دیوان جس میں اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، فظلم العباد بعضهم بعضا، یہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہے۔ القصاص لا محالہ، یقینی طور پر قصاص ہوگا، قصاص لیا جائے گا، جس نے جس پر ظلم کیا ہوگا اس کے لیے باقاعدہ قصاص لیا جائے گا لا محالہ، یقینی طور پر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یعنی کوتاہی سے گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔